शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। आज मैं खिड़की पे हूँ। शायद आप देख सकते हैं कि बाहर बर्फ़बारी हुई, इसलिए मैंने टोपी और जैकेट वगैरह पहनी हुई। खिड़की खुली हुई है तो सर्दी लगती है। हम आज तीसरे इतवार में हैं। आज की इंजील जो है वो मुक़द्दस मत्ती की इंजील से ली गई है, उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं से 23वीं आयत तक। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह, उर्दन के पार गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उसी वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने दो भाइयों शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहाँ से बढ़कर उसने और दो भाइयों जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत करते देखा। उन्हें बुलाया। वो फौरन अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों को हर एक बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। पिछले हफ्ते और इन दिनों में हमने खुदाम यीशु मसीह को उर्दन के करीब देखा था। और ये याद रखें कि ये जो उर्दन का दरिया है, वो बहरा मुर्दार से 9 किलोमीटर, जहाँ पर ये बेताबार के पास मुक़द्दस यूहन्ना जो थे वो बपतिस्मा देते थे, इस्तबाक देते थे, वहाँ पर यीशु की मुलाकात उनसे होती है। उसके बाद आज हम देख रहे हैं मुक़द्दस मत्ती की अंजील में उसके चौथे बाब में कि खुदाम यीशु मसीह नासरत को छोड़कर, थोड़ा सा मैं आपको इसके जोग्राफियाई जो सूरत हाल है उसमें, उर्दन के ऊपर की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पर जलील की झील आती है। उसके नीचे उसके जो हम पहले बहरा मुर्दार से, वहाँ से ये दरियाए उर्दन चलता है और जलील की जो झील है उसकी तरफ जाता है। उसके ऊपर बेतसाइदा है, बेतसाइदा, जहाँ से 5 जो शागिर्द हैं, चारों का नाम आज जिक्र किया गया, और पांचवा जो है वो फेलबूस है। और वहाँ से आगे की तरफ थोड़ा सा अगर जाएं तो वहाँ जो है और दूसरे शहर हैं जहाँ खुदाम यीशु मसीह गए थे। और फिर उसके आगे झील के बेतसाइदा यहाँ पर है मिसाल के तौर पर, और यहाँ से चलते हुए वो कफरनहूम में, कफरनहूम के बाद अग मजदला, जहाँ से मरियम मगदलीनी थी, मगदला था, वहाँ से। और कफरनहूम में खुदाम यीशु मसीह 3 साल तक पतरस और इंद्रियास के घर रहे थे। ये लोग जो ये शागिर्द थे बेतसाइदा थे, वहाँ से वो काम के लिए यहाँ पर कफरनहूम में आ गए थे। खुदाम यीशु मसीह जो नीचे के हिस्सा है वहाँ पर नासरत में रहते थे, वो यहाँ नासरत को छोड़कर वो वहाँ पर कफरनहूम में चले गए थे। नासरत को उन्होंने क्यों छोड़ा? नासरत एक छोटा सा शहर था, छोटा सा गांव था, जो रवायती उनमें बंधा हुआ था। रवायती जो मजहबी उनकी रसूमात हैं उनमें ज़्यादातर वो बंधा हुआ था। और उनके जो इतना जो जहनी जहन का खुलना जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, और इसलिए खुदाम यीशु मसीह वहाँ को छोड़। लेकिन मुक़द्दस मत्ती, मैं आपको हर दफ़ा ये बात बताऊँगा ताकि हमारे जहन में ये बैठ जाए कि मुक़द्दस मत्ती जो है वो अपनी जो उनकी कम्युनिटी है, उनकी जमायत है, मसीह जमायत है, वो सारी की सारी वो यहूदियों से
کنورٹ ہو کر وہ مسیحی بنے۔ تو وہ ہمیشہ پرانے عہد نامے میں یہ ڈھونڈتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کیا جہاں جہاں گئے وہ پرانے عہد نامے میں کیونکہ کہا گیا تھا، اس لیے وہ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے کیا۔ تو خدا یسوع مسیح کا ناصرت سے کفرنہوم کی طرف جانا وہ بتاتے ہیں کہ کیوں ہوا تھا۔ اور یہ ہم نے یہ سنا کہ تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ یہ اشعیاء نبی کتاب اس کے 9 باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آج کی تلاوت میں آج کی انجیل میں بھی پڑھا گیا تھا۔ وہ یہ تھا، زبلون کی سرزمین اور نفتالی کی سرزمین، جھیل کے راہ، اردن کے پار۔ یہ وہ جگہ ہے، اور خاص طور پر یہ کفرنہوم جو ایک اس کو کہتے ہیں جو راہ تھی جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، جھیل کی راہ اردن کے پار۔ یہ وہ راہ تھی جو مصر سے چلتی تھی اور میسوپوٹامیہ تک جاتی تھی، اور اس راہ یعنی جہاں جہاں سے یہ دریا گزرتا تھا، جہاں جہاں سے یہ پانی کا راستہ گزرتا تھا، وہاں پر لوگ شہر بساتے تھے۔ تو کفرنہوم اس لیے امپورٹنٹ تھا، اس لیے اس کی اہمیت تھی، اور وہاں پر لوگ جا کر، خاص طور پر یہ جو 4 شاگرد ہیں، وہ جا کر ماہی گیری کا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس سے آگے جو مگدلہ ہے، جو جہاں سے مریم مگدلینی آتی ہیں، وہاں پر جو سوکھی ہوئی مچھلی اس کا کاروبار چلتا تھا۔ وہ مچھلی کو نمک لگا کر اس کو سکھاتے تھے اور پھر اس کو بیچتے تھے، اس لیے وہ بھی کافی بڑا شہر اور کافی مشہور شہر۔ یہ جو زبلون اور نفتالی کی سرزمین ہے، یہاں پر کون سا اندھیرا تھا؟ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے، مقدس متی کہتے ہیں جو لوگ، یہ آپ کو یاد دلا دیں کہ 8ویں صدی میں 732 جو ہے 8ویں صدی کا دوسرا حصہ ہے، اس میں قبل از مسیح میں یہاں پر اسیری لوگ جو ہیں اس جگہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ ان کے قبضے میں ہوتے ہوئے یہ لوگ اپنے آپ کو اندھیرے میں سمجھتے تھے، کیونکہ جو سرزمین تھی خدا کی دی ہوئی سرزمین، وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین جو تھی، وہاں پر غیر قوم آ کر رہ رہے تھے، اور انہوں نے اس زمین کو، پاک سرزمین کو ناپاک کر دیا تھا۔ اس لیے یہ نوشتہ جو ہے یہ کہا گیا تھا 732 قبل از مسیح میں، اور آج خدا یسوع مسیح کی موجودگی سے وہاں جانے پر یہ نوشتہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مقدس متی اس کو بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پر گئے۔ تو وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ خدا یسوع مسیح نے مقدس یوحنا اصطباغی کے گرفتار ہونے پر کیا، یعنی انہوں نے اس کام کو جاری رکھا جو مقدس یوحنا اصطباغی نے شروع کیا تھا، اور خاص طور پر اس زمین پر، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا ناصرت میں بہت زیادہ جو ان کی ذہنیت تھی وہ بند ذہنیت، کلوزڈ مائنڈ تھے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے یہ منادی شروع کی، توبہ کرو۔ یہ لفظ توبہ جو ہے، اس میں یہ نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی 2-4 گناہ جو ہیں ان کو معاف کروا لیں، ان کو اطراف کا ساکرامنٹ ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ باقاعدہ جو یونانی لفظ ہے میتانویا، اس کا مطلب ہے اپنا ذہن تبدیل کرنا، ذہنیت کو بدلنا، اور جب ہم ذہنیت کو بدلیں گے تب جا کر جو ہے بادشاہت بدلے گی، اور خدا کی بادشاہت۔ ذہنیت کیسے بدلے؟ وہ ذہنیت جس میں قوت کا ذکر تھا، جس میں اختیار تھا، جو لوگ اپنی طاقت کو آزما کر دوسروں کو دباتے تھے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اس ذہنیت کو بدلو کہ جو طاقت ہے وہ دوسروں کو دبانے میں نہیں ہے، جو طاقت ہے وہ پیار میں ہے، ان کی خدمت میں ہے۔ اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ وہ بادشاہت ہے جہاں پر وہ بادشاہ حکومت کرتا ہے جو خادم ہے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح جو کہتے ہیں توبہ کرو، یعنی اپنے ذہن کو بدلو۔ اگر ذہن کو نہیں بدلو گے تو پھر باتیں ویسی کی ویسی رہیں گی۔ تو یہ لوگ جو ہے خدا یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ جو کفرنہوم ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح کے، یہ چھوٹا شہر بھی کیا ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، 300 میٹر لمبا اور 200 میٹر
تقریباً چوڑا، یہ اس میں 1000 کے قریب اس وقت لوگ رہتے تھے، اور زیادہ تر ان میں سے جو تھے وہ ماہی گیر تھے۔ اس کی اہمیت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ سمندر کا وہ راستہ تھا جو میں پہلے بتاتا ہوں، مصر سے میسوپوٹامیہ تک جاتا تھا۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح آ کر، کیونکہ اشعیاء نبی میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر یسوع مسیح اپنی اس نئی امید اور نئی جو دنیا ہے اس کا تصور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ، ہاں ایک اور بات کہ انجیل اردو کی انجیل میں جلیل کی جھیل کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ انگریزی بائبل میں بھی اور جو باقی زبانوں میں ہیں وہاں پر اس کو بتایا گیا ہے سی آف گیلیلی، جو سمندر اس کو کہا گیا ہے۔ تو وہاں پر سمندر تو کوئی نہیں تھا، یہ اس سمندر کی بات کرتے ہیں، اس بحرۂ کلزم کی بات کرتے ہیں، بحر عمر کی بات کرتے ہیں، جب یہودیوں نے اس رات کو حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کو پار کر کے، بحر کلزم کو پار کر کے، وہ غلامی کی سرزمین سے نکل کر جو آزادی کی سرزمین ہے، وعدہ کی ہوئی سرزمین ہے، اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ مقدس متی جب اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ سمندر تھا، وہ سمندر نہیں تھا، وہ جھیل تھی، اور اس جھیل کو سمندر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم تمثیل کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ مقدس متی اس واقعہ کو تمثیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس تمثیل میں انہوں نے جھیل کو سمندر کا، کیونکہ اس سمندر میں سے گزرنے سے ہم اپنی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں، تو یہ انہوں نے تمثیل کے طور پر پیش کیا۔ اور وہاں پر دو جو پہلے شاگرد ہیں، ایک شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یہ دو نام ہیں جو میں نے پہلے بتایا۔ بیتسائدہ کا ذکر اور بھی انجیل کے واقعات میں سن سکتے ہیں، جیسے بیتسائدہ کا ایک اندھا تھا جس کو خدا یسوع مسیح نے شفا عطا کی، اور یہاں جو لوگ ہیں یہ جو خاص طور پر وہاں سے میں نے بتایا کہ 5 شاگرد تھے، یہ جو 3 ہیں شمعون پطرس اور اندریاس اور فیلبس، یہ یونانی نام ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے ان لوگوں کو جو پکے، جس کو کہتے ہیں نا کٹر یہودی، وہ یہ نہیں تھے، کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ ہیں یونانی ہیں۔ پہلے ان 2 کو چنا جو یونانی ناموں والے تھے، اور ان سے کہا اور میرے پیچھے ہو، اور وہ جال چھوڑ کر، یہاں پر جیسے میں بتا رہا ہوں کہ تمثیل میں جال کی علامت جو ہے وہ آپ کو جکڑ کر رکھتی ہے، تو وہ اس جال کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کر واپس جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا، یہاں پر زبدی کا بھی ذکر کیا گیا، اس کا بیٹوں کا ذکر کیا گیا، جبکہ پہلے جو واقعہ ہے اس میں باپ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے، ایک تو یہ 2 نام جو ہیں یعقوب اور یوحنا باقاعدہ، جس کو میں پہلے بتا رہا تھا، کٹر نام ہیں یہودیوں کے، اور یہ نام جو ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ، تو 2 جو تھے پہلے شاگرد یونانی ناموں کے ساتھ، اور یہ 2 جو ہیں باقاعدہ یہودی ناموں کے ساتھ، ان کو خدا یسوع مسیح نے ایک میں، اور وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر، یہاں باپ کا مطلب جو ہے وہ روایت ہے، روایت، اپنی روایات کو انہوں نے چھوڑ کر، اور جالوں کو بھی جو ان کو جکڑ رہے تھے ان کو چھوڑ کر خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے، اور یہ جو باتیں ہیں، اور خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ عبادت خانوں میں تعلیم، ان کے عبادت خانوں میں، مقدس متی یہاں پر یہ اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ ان کے عبادت، خدا یسوع مسیح کا عبادت خانہ میں یہ کام تھا کہ وہ وہاں پر خوشخبری جو ہے اس کو بتائیں۔ یا جو کشتی کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی اس کی علامت ہے۔ کشتی جو ہے وہ جماعت ہے، مسیحی جماعت، تو انہوں نے پرانی کشتی کو چھوڑ کر، پرانی جو باتیں چھوڑ کر، پرانی جماعت کو چھوڑ کر اب وہ نئی کشتی میں آ گئے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ کیسے بنتے ہیں آدمگیر؟ وہ جیسے مچھلی کی وہ ہوتا ہے کانٹا، اس کو ڈالتے ہیں، کیا وہاں سے آدم نکلے گا، انسان نکلیں گے جن کو؟ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ
جو جھیل ہے اس میں سے جب مچھلی کو نکالتے ہیں تو وہ پانی سے نکل کر وہ مر جاتی ہے، وہ اس کی زندگی نہیں رہتی۔ اور خدا یسوع مسیح جس کا ذکر کر رہے ہیں سمندر کا، اگر وہاں پر انسان ہے تو وہ انسان اس سمندر میں، کیونکہ وہ گناہ کا سمندر ہے، وہاں سے جب ان کو نکالیں گے تو آپ ان کو مار نہیں دیں گے مچھلی کی طرح، بلکہ ان کو بچا لیں گے۔ تو یہ جو ہے نا اس کی علامت کو سمجھنا وہ بہت ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ میرا جو شاگرد ہے میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ تم نے جو لوگ گناہ کے سمندر میں ہیں ان کو وہاں سے نکالو، یہ جو ہے شاگردوں کا کام ہے۔ اور جو ہمارے ارد گرد جو غلامی کے سمندر میں ہیں، جو اس طرح کے جہاں پر انسان باقاعدہ کھل کر جی نہیں سکتا، خدا یسوع مسیح کہتا ہے میرا شاگرد جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو اس سمندر سے نکالے اور اس کو زندگی دے۔ جیسے میں نے ایک اور تلاوت میں بتایا کہ یوحنا 10 باپ اس کی 10ویں آیت میں ہے کہ میں، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ زندگی پائیں اور بھرپور پائیں۔ تو خدا یسوع مسیح اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ خدا کی بادشاہت، یہ خدا کی بادشاہت کیا ہے؟ جہاں پر خدا کا راج ہو۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو حکومت نہیں کرتا، خدمت کرتا ہے۔ تو یہ جو ذہن بدلنا ہے، ذہنیت کو بدلنا ہے، خدا یسوع مسیح اس کی ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر بیماری اور کمزوری کو دور کرتا تھا۔ یہ میڈیکل سائنس جو وہ ڈاکٹرز ہیں، خدا یسوع مسیح ان کا جو دھندا ہے، ان کا کام جو ہے اس کو ٹھپ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ بیماریاں جو ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتی، یہ جسمانی بیماریوں کی بات نہیں، یہ وہ جو دل میں جو گھاؤ لگتے ہیں، وہ جو زخم ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں ہمارے خاندانوں میں ہمارے بہت سارے سالوں تک وہ چلتے رہتے ہیں، زخم چلتے رہتے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے ان زخموں کو مرہم ان پر رکھو ان کو۔ میں خود اس میں شامل ہوں۔ میں نے حال ہی میں ایک اپنے زخم کو ٹھیک کیا ہے، اور میں اس کے لیے بہت خوش ہوں، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کی اس بات کو جو میرے اپنے کیا اس کو کہتے ہیں زندگی میں آئی ہے، اور میں نے اس پر عمل کر کے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم اس پر مرہم رکھو گے، اس کو شفا دو گے، تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری زندگی بھرپور زندگی ہو جائے گی، اور تم اس سمندر سے نکل آؤ گے، اور تم ایک ایسا انسان ہوگے جو زندہ انسان ہے۔ جسمانی موت تو سب کو آئے گی، بیماریاں تو سب کو آئیں گی جسمانی جو ہیں، لیکن یہ جس کی خدا یسوع مسیح بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ انسان بھرپور، کیونکہ خدا کا جلال اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، جیسے مقدس ارنیوس کہتے ہیں، اور خدا کا جلال جو ہے وہ انسان کی بھرپوریت ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جب وہ زندہ رہتا ہے، اس طریقے سے جیتا ہے، تو یہ اس کی خدا کا جلال ہے۔ تو میری آپ کو اور میں اپنے لیے بھی یہی دعوت ہے کہ آئیے ہم اس خدا یسوع مسیح کے مشن میں، جو وہ انسانیت کے لیے مشن ہے، یہ صرف اور صرف ہم ایک مذہب کے ساتھ جوڑنا جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وہ یونانی ناموں کے ساتھ جو 2 شاگرد ہیں ان کو لیتے ہیں، پھر جو دوسرے یہودی جو شاگرد ہیں ان کو ساتھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہت میں مذہب کا یا کسی ثقافت کا یا کسی نسل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سب جو انسان ہے، جیسے جیسے ہم انسان کو دیکھتے ہیں، انسان کی بات کرتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح ان کو ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اپنے شاگردوں کو اس لیے چنتے ہیں تاکہ اس جو اندھیرے کا سمندر ہے، اس میں وہ روشنی بن کر جو نفتالی اور زبلون کی سرزمین میں ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بھی آئیں، اور ان کی روشنی سے ہم دوسروں کو روشنی دے سکیں۔ شالوم پیارے بھائیو بہنوں، پیچھے اگر پتہ نہیں شاید آپ کو برف نظر آ گئی، اگلی دفعہ اگر تھوڑی برف اور پڑے گی تو پھر کسی اور جگہ زیادہ برف آپ کو دکھائیں گے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شالوم۔